हाय गाइस, मसीह खुदावन में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। और हमेशा यही मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए। मेरे पास सुबह के 10:02 हुए और आपके पास कराची में, पाकिस्तान में 7:02 हो रहे होंगे। एक आध मिनट में इंतज़ार करता हूँ ताकि हमें लोग ज्वाइन कर लें। और फिर आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अपनी तालीम और तरबियत के लिए, बरकत के लिए। चंद एक बातें मैंने नोट करके रखी हैं। मैं ज़रूरी समझ रहा था कि इन इन इनको पर थोड़ी सी बात की जाए, थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है आपके पास, जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है, मेरी आवाज़ पिक्चर ठीक आ रही है तो थम्स अप या कोई मैसेज करके मुझे बताइए। अदरवाइज़ मैं दोबारा ऑनलाइन होता हूँ, देखता हूँ। 1 मिनट हो गया मुझे तकरीबन ऑनलाइन हुए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ हम वक्त को ज़ाया किए बगैर, आज संडे है, आप लोगों के पास भी बहुत से काम होंगे और बहुत सारे काम करके आए होंगे। संडे को वैसे भी चर्च और आना जाना मिलना तो होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है, तो भी मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करता है ताकि मैं आपके साथ हम कलाम हो सकूँ। और आपके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सब अपने इस बिज़ी स्केड्यूल के अंदर से भी वक्त निकालते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं। बस एक आध मिनट देखते हैं। आज मेरी तबीयत पहले पिछले हफ्ते से थोड़ी बेहतर है, गला थोड़ा बेहतर हो रही है, अभी भी कॉफिंग हो रही है। आपको पता है, तो जब शुरू हो जाए तो अपने टाइम से होता है, जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर लें। बहरहाल तो भी मैं शुक्र करता हूँ खुदा उनका, पहले से बेहतर हूँ। आपकी दुआओं के लिए भी आप सबको भी थैंक यू करता हूँ। मैं अपनी दुआ में याद रखा करें मुझे, जैसे मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। ठीक है जी, लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, लेकिन तादाद कम है। जल्दी से आ जाएं, वरना मैं आई कैन अंडरस्टैंड। आप बाद में भी मैं लिंक्स भी भेज देता हूँ आप लोगों को। और वैसे भी कुछ लोग दरमियान में ज्वाइन करते हैं, सबका अलग अलग टाइम है, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग मुल्क से भी हमें देखते हैं लोग। शुक्र खुदा उनका। वरना बाद में भी रिपीट में भी आप देख सकते हैं इसको। आज जो एज ए नेशन, एज ए मसीही कौम, जो एक जो बहुत अहमियत की हामिल है, एक चीज़ जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। इस काल ने हमें ज्वाइन किया है, ब्लेस यू बेटा जी। जिस चीज़ की हमें अशद ज़रूरत है, वो चंद एक बातें मैंने लिख के रखी हैं और उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बात से एग्री होंगे, या जब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे बाइबल में से हवाला निकाल के, तो आप कि हाँ, आज इस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं हम सब जानते हैं, खुदा उनके कलाम इस चीज़ की वजाहत गवाही देता है कि हमें मसीह की अक्ल है। जो विजडम है हमारे पास, वो मसीह की दी हुई है और मसीह ही की है। बाइबल में मुकद्दस कहती है कि तुम में मसीह की अक्ल। तो अक्ल है तो करना क्या, ज़रूरत फिर किस चीज़ की है? यीशु की अक्ल को इस्तेमाल करना, उसी अक्ल से काम लेना है जो मसीह की हमारे पास है। एक नए तरीके से, एक नई सोच को जन्म देना, नए अंदाज से। वो पुरानी रवायती बातें, रवायती चीज़ें, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनसे थोड़ा सा हट कर एक नई सोच, एक ज़रूरत है रिविज़िट करने की, कि जो जो हमने काम ये किया, ये जिस तरह से हमारे जो क्रिश्चियन लाइफ चल रही है, या खुदावन के साथ जो हमारा रिश्ता या राब्ता जो है, क्या ये ऐसा ही होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है? ये इसको हम अलग एंगल से भी देख सकते हैं। जैसे लकीर के फ़कीर बने रहना कि हाँ, एक ऐसा है, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, उनके परदादा ऐसे करते थे, तो हम भी ऐसे करते हैं, आगे हमारे बच्चे। क्या इसको रिविज़िट किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो क्या करते थे और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और क्या आगे हम अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या सिखा के जाएंगे? आउट ऑफ द बॉक्स, उस
خیمے سے, اس ڈبے سے, اس مخصوص لمیٹڈ ایک دائرے سے باہر نکل کر دیکھنے کی یا سوچنے کی ضرورت ہے. یقین کریں آپ, ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جیسے اگر کوئی شخص کسی جگہ پر کام کرتا ہے 10 سال 5 سال, اور اس کو موقع ملتا ہے یا کچھ اور کسی اور کمپنی میں کسی اور جگہ پہ کام کرنے کا, یا کسی اور شہر میں جا کر کام کرنے کا, اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. نئے لوگ, نئے کانٹیکٹس, نئے طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے. ایک براڈر وے میں جا کے اس کو سیکھنے کا یا بولنے کا یا دنیا کا پتہ لگتا ہے کہ او ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے, یہ بھی ہے وہ. جب تک چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتی, آپ کو پتہ نہیں لگتی, جب تک آپ اپنے آپ کو اسی دائرے میں, اسی لمیٹڈ کر دیتے ہیں اس شہر کے لیے, اس جگہ کے لیے, اس مقام کے لیے. اسی طرح سے سوچ ہے, اگر آپ اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اور ایسا ہی ہے, تو پھر آپ آگے یا مزید یا براڈر وے میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود لمیٹڈ کیا ہوا ہے. تو ایک آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچنے کی بہت ضرورت ہے. سوچ کو تبدیل کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو تبدیل کرنے کی, لیکن اس میں سے سب سے بڑی جو چیز اہم جو میرے نزدیک ہے, سوچ کو تبدیل کرنا. اور اسی کو کہتے ہیں توبہ کرنا. توبہ اکثر لوگ جو پریچ کرتے ہیں, یا میں نے بھی جو بچپن سے توبہ کری, یعنی یہ کام آج سے نہیں کرنا یا وہ کام آج سے نہیں کرنا یا اس چیز کو چھوڑ دیں. توبہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے, ہرگز 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 مطلب نہیں ہے. انگلش بائبل میں ریپینٹ کہا گیا ہے توبہ کو. ریپینٹ کو اگر آپ ڈکشنری کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, اس کا مطلب ہے چینج یور مائنڈ. اپنے ذہن کو تبدیل کرنا, اپنی سوچ کو تبدیل کرنا. جب تک آپ کی سوچ, آپ کا ذہن تبدیل نہیں ہوگا, کام یا ڈائریکشن چینج ہو ہی نہیں سکتے. کاموں کے اوپر مسیحت جو ہے وہ نہیں ٹکی ہوئی, اعمال کے اوپر نہیں ٹکی ہوئی. مسیحت جو ہے, جو کرسچینٹی ہے, جو ہماری تعلیم ہے بیبلیکل, وہ اسپریچول ہے. اسپرٹ کی بات کرتے ہیں ہم, اور ہم اس کام پر بلیو کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہوا. میں شریعت کا پریچر نہیں ہوں, شریعت سے کام نہیں میرا. میں آپ کو اندازہ ہے, میں گریس کو پریچ کرتا ہوں, فضل کو پریچ کرتا ہوں, خوشخبری کو پریچ کرتا ہوں. میں کبھی بھی, میری وہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا ایسا یہ کام کریں گے پھر آپ کے لیے ویسا ویسا ایسا ایسا ہو جائے گا. یہ خوشخبری نہیں ہے. خوشخبری کے اندر ہمیشہ میں نے کہا ہے 2 چیزیں, گڈ نیوز, خوشخبری, کہ اس کے اندر ایک تو نیوز ہے, اور کون سی نیوز ہے؟ گڈ نیوز ہے. خوش خبری یعنی خوشی کی خبر. تو خوشخبری خبر تو اسی کو کہتے ہیں جو کام ہو گیا ہوا, اسے نہیں کہتے کہ جو کام ہوگا. تو لوگ کہیں گے آج میں آپ کو گڈ نیوز لے کر آیا ہوں آپ کے پاس, خوشخبری. اس کے بعد کہیں گے آپ یہ کام کرتے ہیں, یہ تو نہیں کرنا چاہیے, آپ وہ کرتے ہیں, یہ تو آپ جب پھر یہ کریں گے پھر ایسا خداوند آپ کے لیے کرے گا, پھر آپ یہ والا کام کریں گے پھر دیکھیں آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا. تو اس کے اندر خوشخبری کی کون سی بات ہے؟ یہ تو آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو مجھے کرنا ہے, جو میری ڈیوٹیز ہیں. خوشخبری کا مطلب خداوند نے کیا کچھ آپ کے لیے کر دیا ہوا ہے. اور یقین کریں جب آپ اس کو اسٹڈی کرنا جاتے ہیں کہ خداوند نے آپ کے لیے کیا کر دیا ہوا ہے, تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس نے باقی چھوڑا ہوا آپ کے لیے. A to Z. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جو زمینی زندگی گزاری اور جو صلیب پر جو کام کیا, اس میں کوئی کام ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ اب آپ کو کرنا پڑے. آپ کا اور میرا جو کام ہے ایز اے بلیور, ایز اے ایماندار بلیور کا کام ہی یہ ہے بلیو کرنا. بلیور ساری دنیا کے کام کر رہا ہے, لیکن جو اس کا اصل کام ہے بلیو کرنا, وہ صرف بلیو نہیں کر رہا کہ خداوند نے جو کام کیا, چھٹا کلمہ جو کہا تمام ہوا, یعنی اٹ از فنش, سب کچھ یسوع نے A to Z مکمل کام کیا. شیطان کو نیست و نابود کیا, آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا, خود گنہگار نہیں بلکہ گناہ بن گیا, اور صلیب پر جب یسوع نے جان دی تو
گناہ نے جان دی، ختم ہوا، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، وہ جو بیچ میں دوری تھی وہ ختم ہو گئی، آپ کا اور خدا باپ کا ملاپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایکسکیوز می، آپ کو راس باس پاک صاف بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا۔ تو آج بھی لوگ اس چیز کو پر بلیو نہیں کرتے، میں آپ کو بتا، اور اگر کرتے ہیں تو شاید مکمل نہیں کرتے۔ کہیں گے ہاں خدا نے ہمارے لیے جان دی، خدا نے ہمیں بچا لیا، یا پھر دعا شروع کریں گے، اے خدا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، خدا مجھے معاف کر، خدا میں اس قابل نہیں کہ تیرے ساتھ، ہاں گنہگار ہوں۔ تو پھر صلیب پہ کیا کیا تھا یسوع نے؟ مجھے پاک اور صاف، ہاں تو پھر صلیب پر کیا کیا تھا؟ ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں، یقین کرنا ان باتوں پر جو خدا نے آپ کے لیے کیا، بلیو کرے اور ریسیو کرے وہ تمام برکتوں کو جو خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے کی۔ ان چیزوں پر یقین کرنا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا کہ یہ کام ہوگا نہیں بلکہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا کچھ آپ کے پاس ہے، نہ صرف مل جائے گا بلکہ ہے۔ خدا جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ خدا مستقل، مکمل اور لگاتار جاری اور ساری رکھتا ہے اپنی برکتوں کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آلریڈی ہیں ان کا بھی لوگوں کو اندازہ نہیں یا پتہ نہیں، اور اس لیے وہی راگ لاپتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، یہ بات کو کبھی آپ نے پتہ نہیں سنی، میں گارنٹی کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ دعا میں رہنمائی کریں، بھائی بہت اچھی دعا کرتے ہیں، یا بہن آپ دعا کریں، آپ دعا میں بہت اچھی دعا کرتے ہیں، ٹھیک۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، گارنٹی، وہ جب دعا کرے شخص، میں کسی کا مذاق یا انسلٹ یا نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف یہ پریکٹسز ہیں۔ وہ جو شخص دعا کرتا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیجیے گا، ایسے کیجیے گا مطلب اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں آپ کی اس کے لیے، جو شخص آپ کی فیملی کے اندر یا جس کو آپ جانتے ہیں بہت اچھی دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرے اس کی باتوں کو نوٹ کرے آپ، 15 20 یا 25 باتیں مخصوص، بلکہ یہ تو زیادہ بتا دی ہوں، 10 12 ہوتی ہیں، 15 20 یا 25 باتیں مخصوص لائن با لائن وہ بات کرے گا، اور اب اس کو دوبارہ کہیں دعا کرنے کے لیے تو پھر وہی دعا کرے گا، اس کو اگلے ہفتے بولے دعا کرنے کے لیے وہ پھر وہی دعا کرے گا، وہ سارا سالوں سال سے وہی دعا کرتا ہے۔ اور دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، وہ ایک ہی بات خدا کے ساتھ کرتا ہے۔ میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو، اگر اس سے وہ 15 20 لفظ یا 25 لفظ آپ چرا لیں، اس کو بولیں یہ نہیں بول بھائی آپ دعا کریں، دعا کیا مطلب ہے؟ خدا سے باتیں کریں، ٹھیک ہے، یہ والے لفظ نہیں آپ نے بولنے ہیں، میں گارنٹی کرتا ہوں اس سے دعا ہی نہیں ہوگی، وہ دعا ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں خدا سے بات کرنے کے لیے۔ یہ رٹی رٹائی 8 10 چیزیں یا 10 12 لائنیں یا 20 25 ورڈز مخصوص ہیں جو بولتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں، سوری ساتھ، کیونکہ وہ پریکٹس کر رہا ہے، دل کی بات خدا کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے گا، آپ خود اپنے آپ سے بات کیجیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ جب روزانہ دعا کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اب کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ جو دعا خدا سے بات ہی کرنا ہوتا ہے نا، اور سناؤ بھائی کیا بات ہے، یہ وہ تو اگر میں ایک ہی بات آپ سے، یا آپ کا بچہ آپ سے روز ایک ہی بات کرے، ایک ہی بات، جیسے آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے، بیٹا بیٹی، اور بولے کہ آج کل میرا اسپورٹس ڈے ہے اسکول میں، اور مجھے یہ چیز چاہیے، اور مجھے آج آئس کریم بھی کھانی، ٹھیک ہے، آپ بولیں گے یہ لو آئس کریم، جنرل بات کر رہا ہوں، اور یہ اسپورٹس ڈے ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ تیاری کر دیا، شام کو پھر آئے، پھر یہی بات کرے، دوسرے دن اس کا اسپورٹس ڈے، اچھا اسپورٹس ڈے ہو بھی گیا، اس کا آئس کریم بھی اس نے کھا لی، دوسرے دن پھر آگے یہی بات کرے، آج میرا اسپورٹس ڈے ہے اور یہ ہے فلانا ہے اور میں نے آئس کریم کھا، دوپہر کو پھر بولے، شام کو پھر بولے، صبح پھر بولے، دوسرے دن پھر بولے، پھر 6 مہینے آپ بولیں گے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے اپنے بچے کو، آپ بولیں گے اس کو کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ، یہ صبح شام دن رات ایک ہی بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا بھی جب
جب دن رات صبح شام ایک ہی ہم بات کرتے ہیں، وہ جو کام اس نے کر دیا ہوا ہے کہ خداوند نے سلیپ پر آپ کو پاک کر دیا ہوا ہے، راست باز بنا دیا ہوا ہے، خوبصورت بنا دیا ہوا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہوا ہے، اور جب شروع سے لے کے آخر تک زندگی کے آخری ایام پہ پہنچے ہوئے کئی لوگ، لیکن ان کی دعا یہی ہے، خداوند ہمیں معاف کر، خداوند ہمیں صاف کر، خداوند جوئے توڑ دے، بندھن توڑ دے۔ ہر سنڈے ہر اتوار جوئے بھی ٹوٹیں گے، بندھن بھی ٹوٹیں گے، خدا توڑ دیتا ہے، پھر وہی گاتے ہیں، پھر توڑتے پھر وہی گاتے ہیں، پھر یہ کون ہے بندھن ان کے جو جوڑتا، توڑنے سے جلدی ان کے بندھن اور جوئے جوڑتا جاتا ہے؟ ایک ہی بات، بار بار بار، چھو مجھے چھو، روح پاک مجھے چھو چھو، خداوند نے چھو لیا ہوا آپ کو۔ ایک ہی بات کنٹینیو جب وہ خدا کے سامنے کرتے ہیں تو حساب لگا لیں، شاید خدا کا بھی دل کرتا ہو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے۔ انہیں لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں۔ تو سوچ کا تبدیل کرنا، رپینٹ کا مطلب یہ وہ سوچ جو آپ خدا کے لیے رکھتے ہیں، اس سوچ کو چینج کرنا۔ یقین کریں جب آپ اپنی سوچ کو وسیع کرتے ہیں خدا کے لیے، اور اپنے اس ڈبے سے، یعنی سپوز اگر آپ اس آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگزامپل اگر آپ، مجھے پتہ نہیں نام لینے چاہیے نیل، جو سپوز پینتی کوسٹل ہیں ان کے خاص طریقہ ہے، مجھے پتہ وہ کس طرح سے دعا کرتے ہیں، کیا طریقہ، بیپٹسٹ ہیں ان کا کیا ہے، رومن کیتھلکس ہیں ان کا کیا ہے، سب اپنے اپنے ان پریکٹسز کے اندر لگے ہوئے، اور وہ بولتا ہے اور نہ چرچ نہیں جانا چاہیے، اتنے تو تالیاں دی بھی آواز نہیں آتی، ہوتے ہیں بھی جانتے نہیں، یہ مطلب ان چیزوں کے اندر زندگی گزر گئی لوگوں کی۔ لیکن آپ ان چیزوں سے، ان روایتی اور ان، میں نے دیکھا میں چرچز میں کیا ہوں کہ اگر دعا کرے ہاتھ کھڑے کر، کسی نے ایسی کی تو پادری آ کے ہاتھ پکڑ کے اوپر کر دیتا ہے، مطلب کوئی چیز کو سپورٹ کرنا ہے یا کوئی گر رہی ہے کوئی چیز، اور کرتے ہیں لوگ، اور کسی کی آنکھ غلطی سے کھل جائے تو اس کو ڈانٹ کے بولیں گے آنکھ بند کر، مطلب ایک رولنگ، ہر آدمی جس کے پاس تھوڑا سا ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، جو اس کے پاس زیادہ ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ، آپ نے بھی رولنگ اور رول کرنا، اور اینی وے بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں، میں انہی کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے، ہمیں کیا بتاتی ہے، کیونکہ فائنلی ہم نے تو بائبل سے دیکھنا ہے کہ بائبل ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اسی طرح سے ہم نے چلنا ہے۔ بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، زبور 33، اس کی چند ایک آیات ہم دیکھیں گے۔ زبور 33 اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے، اور دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں۔ جی، زبور 33 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا، اے صادقو، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں، پرانے پہ جاتے ہی نہیں ہیں، میں آپ نیا بولے پرانا بولے، میں نے پریچ، میں نے گریس ہی کرنا ہے، کیونکہ گریس کوئی ٹیچنگ نہیں ہے، گریس ایک پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح، اور وہ پرانے عہد نامے میں بھی ہے، نئے عہد نامے میں بھی ہے، جب یہ دونوں عہد نامے نہیں تھے ان سے پہلے بھی ہے، اس سے پہلے کہ کچھ تھا وہ تھا، ٹھیک ہے نا، خدا تو وہی پریچ وہی کرنا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ مذہبی ہے تو مذہبی سٹائل سے آپ پریچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ روح کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر آپ فضل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ وہ مذہبی لوگ تو ہر چیز کے اندر مذہب کو ڈال دیں گے، اور اس کو مشکل اور اس کو حکم اور اس کو الگ طریقے سے بتائیں گے۔ اینی وے دیکھتے ہیں کیا لکھا، اے صادقو، یعنی اے سچے لوگو، اے صادقو، اور خداوند میں شادمان رہو، خداوند میں شادمان رہو، خوش رہیں خداوند میں۔ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، حمد کرنا یعنی حمد کا مطلب یہ شکر گزاری کرنا، اور شکر کس چیز کا کریں، اگر کوئی کام ہو گیا ہوا ہے تو شکر کریں گے، جیسے آپ کو چیز، آدمی کچھ شخص آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں، لیکن اگر اس نے دیا ہی نہیں تو آپ کس چیز کا تھینک یو کہیں گے؟ کوئی شخص آپ کو کوئی کام کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو بردر، تھینک یو سسٹر، تھینک یو بھائی، شکریہ، یہ شکر گزاری ہے آپ کی، آپ اس کو تھینکس بولتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام ہی نہیں ہوا تو آپ کس چیز کا بولیں گے؟ تو حمد کرنا شکر گزاری کرنا، کس چیز کی؟ جو کام ہو چکا ہوا، اگر ہوا نہیں تو پھر شکر گزاری کس چیز کی کریں گے آپ؟ سمجھ آ رہی بات؟ حمد کرنا
شکر گزاری کرنا. شکر گزاری کرنا کن کو زیبا ہے؟ راست بازوں کو زیبا ہے. یعنی شکر گزاری کے گیت جو آج چرچز میں جو گیت گا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو پریچ کریں، ان کو بتائیں آپ راست باز ہیں، آپ پاک ہیں، آپ خدا کے حقیقی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، آپ مقدس ہیں. وہ لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی تو ہم نے گیت شروع کرنا ہے کہ ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر، اور یہ کر، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم راست باز ہو. تو اگر آپ پاک نہیں ہیں، راست باز نہیں ہیں، تو پھر حمد کے گیت بھی مت گائیں، کیونکہ حمد کے گیت گانا ہی راست بازوں کو زیبا ہے. سمجھ آ رہی بات آپ؟ تو چرچز میں گیت بھی گا رہے ہیں، اور کہنے کو کہیں گے شکر گزاری کے گیت گا رہے ہیں، اور گیت گائیں گے آ ہمیں چھو، اور گیت گائیں گے کہ ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر، ہمیں یہ کر. شکر گزاری کے کہاں گیت گئے؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہ خدا نے جو کام آپ کی زندگی میں کر دیا اس کی شکر گزاری کے گیت گا گئے. ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو. شکر کرو کس چیز کا؟ جو کام اس نے کر دیا. میں اس کا نہیں کہ خدا ہمارے لیے یہ کام کر، ہمارے لیے وہ کام کر، اب ہمیں ایسا کر دے، اب ہمیں ویسا کر دے، اب ہمیں چھو لے، اور ہمیں یہ کر دے اور وہ کر دے، اور آ جا اور اوپر سے آ جا. اور یہ آج ضرورت ہے میرے عزیزوں گیتوں کو بھی تبدیل کرنے کی. آج ضرورت ہے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی. آج ضرورت ہے ہم اس طرح کے گیت بنائیں، گریس کے، فضل کے، شکر گزاری کے گیت، کہ خداون کی حمد و ستائش اس طرح سے ہو رہی ہے کہ خداون کو اندازہ ہو، خداون فیل کرے کہ جو کام میں نے کیا ہوں اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں میری. جیو ہوئی حمد، نہ کہ پورے گیت کے اندر یا پورے جو ایک سے ایک گیت ہے کہ اب ہمیں یہ کر دے، اب ہمیں وہ کر دے، اب ہمیں یہ کر دے، اور تو ببر ہے، اور تو جب دھاڑتا ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے، اور شیطان کو یہ کر دے، اور کر دیا ہوا ہے، کر دیا ہوا ہے کام. اس کی شکر گزاری کریں، بلیو کریں ان باتوں پر جو خداون نے کر دیا ہے. ستار کے ساتھ خداون کا شکر کرو، 10 تار کے بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو، اس کے لیے نیا گیت گاؤ. نئے گیت نہیں، اور نئے گیت ہیں بھی تو وہ بھی شریعت کے ہی، ایک سے ایک نیا گیت، لیکن شریعت کا ہی گیت. اور جو نئے گیت ہیں وہ بھی نصیب العال ٹائپ کے گیت، اور پتہ نہیں کیا. اس سے اچھا تو میں تو زبور ہی سن لیتا ہوں. اور مجھے اندازہ ہے کہ داؤد کیا کہہ رہا ہے. داؤد مسیح کو آمد کو دیکھ رہا ہے، پہلی آمد کو، کہ مسیح آئے گا اور ایسا ایسا ہوگا. اس کے باوجود وہ ان ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے اور بلیو کر رہا ہے. ہم یسوع کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آیا، اپنا کام کر کے فاتح خدا بن کر چلا گیا، اور اب دوبارہ آئے گا آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے. یہ ٹائم فریم دونوں کے الگ الگ ہے. بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، نیا گیت گاؤ خداوند، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے. خداوند کا کلام راست ہے، اور راست بازوں کو ہی حمد کرنا زیبا ہے. تو بلیو کریں میرے عزیزوں کہ آپ راست باز ہیں، بلیو کریں کہ آپ پاک اور صاف ہیں، یقین کریں خداوند کے کاموں کا، اور اس کے سب کام باوفا ہیں. وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے. زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. یہ آپ کا خداوند کہتا ہے اور ہو جاتا ہے میرے عزیزو. خداوند نے کہا پاک ہیں تو ہیں. اس خداوند صرف کہتا اور یہ سب کام ہو جاتا. اس کے باوجود فزیکل طور پر مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، تاکہ آپ یقین کر جائیں کہ ہاں یہ کام ہو چکا ہوا ہے. خداوند نے مجھے پاک ٹھہرا دیا ہوا ہے، مقدس ٹھہرا دیا ہوا ہے. Now I am free. اب میں آزاد ہوں شریعت سے، مذہب سے، گناہوں سے، شیطان سے، بیماری سے، لاچاری سے، دکھ سے، تکلیف سے، ناکامیوں سے آزاد. وہ سمندر کا پانی تودے کی مانے جمع کرتا ہے. برف کے تودے ہوتے ہیں، سمندر کو پانی جمع فریز کر دیتا ہے. وہ
گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے. ساری زمین خداوند سے ڈرے, جہاں کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں. کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا, اس نے کہا اور ہو گیا. تو اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ سورج بن جائے اور بن گیا, پہاڑ زمین بن جائے اور بن گیا. اس نے کہا پرندے بن جائیں تو بن گئے, جانور بولے تو بن گئے. اوبویسلی اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیوں تو ہو گئے. اس نے یہ بھی کہا کہ تم راست باز ہو تو ہو گئے. اس نے یہ بھی کہا کہ تم پاک ہو تو تم ہو گئے. کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا, اس نے حکم دیا اور واقع ہوا. خدا ان قوموں کے مشورت کو باطل کر دیتا ہے, وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے. خدا ان کی مصلحت اب تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل. مبارک ہے وہ قوم جس کا خداون خدا ہے. مبارک ہیں آپ کہ آپ یہوہ پاک کو ماننے والے ہیں اور یسوع مسیح کو. مبارک ہیں آپ, شکر گزاری کریں اس بات کا. اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا, اپنی میراث کے لیے جو کچھ خداوند کا ہے اس کے لیے آپ کو برگزیدہ بنایا خداوند. خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے, سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے. اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے. وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا ہے اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے. کسی بادشاہ کی فوج کی کثرت نہ بچائے گی اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی. بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے, وہ اپنی شہزوری سے کسی کو نہ بچائے گا. دیکھو خداون کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں, جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں, تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رہے. ہماری جان کو خداون کی آس ہے, وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے. ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا, کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا. اس کے نام پر توکل کیا, اس کے کام پر بھی توکل کریں. سب ناموں سے اعلیٰ نام یسوع نام, اور اس یسوع نے جو کام کیا اس پر بھی توکل کریں. بہت ضروری, اس پر توکل کرنے سے آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی. اے خداون, جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو. آمین. میرے عزیزو, یہ شکر گزاری, یہ چینج, یہ اتنا بڑا کام جو آپ کے لیے خداوند نے کیا, عظیم کام ہے. بلیو کریں اپنے یسوع مسیح پر. رومیو 8 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. میرے عزیزو, آپ روحانی ہیں, مسیحی تعلیم روحانی ہے. لہٰذا اپنے کاموں پر فوکس کرنے کے بجائے خداوند نے جو کام آپ کے لیے کر دیا ہوا ہے اس پر یقین رکھیں. جو کام خداوند نے آپ کے لیے کر دیا ہوا ہے اس پر یقین رکھیں, کیونکہ خداوند نے کیا کام کر دیا ہوا آپ کے لیے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کیا کام کر دیا ہوا آپ کے لیے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو اب باقی رہا ہو. سب کام کر دیا خداوند نے آپ کے لیے. تو آج ضرورت ہے سوچ کو تبدیل کرنے کی, نئے طرح سے سوچنے کی, آؤٹ آف دا باکس, اپنے اس محدود سوچ, اس جگہ, اس تعلیم سے باہر نکل کر دیکھنے کی. آج ضرورت ہے یقین کرنے کی. کس پر؟ اپنے یسوع پر جو اس نے کام آپ کے لیے کر دیا ہے. آج ضرورت ہے بلیو کرنے کی, کیونکہ بلیور کا ایک ہی کام ہے, ایک ہی کام, صرف ایک ہی کام ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بلیور کا, بلیو کرنا. بلیو کریں اور ریسیو کریں جو آلریڈی آپ کے پاس ہے, سب کچھ. آپ کو اندازہ ہوگا ایوری تھنگ, ساری چیزیں آپ کے لیے چینج ہو جائیں گی. آپ کی سوچ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آپ کے لیے چینج ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی میں جس طرح سے سوچتا رہا یا پڑھتا رہا یا سنتا رہا, کیا کیا میں نے, شاید زندگی کا بہت بڑا حصہ
ویسٹ ہو گیا. لیکن دیر آئے درست آئے, جب آپ کو یہ سمجھ آئے وہی دن آپ کے لیے نجات کا دن اور خوشخبری کا دن, شادمانی کا دن. اس کے اوپر اگلے سنڈے کوشش کروں گا اس کے اوپر اور ایک آدھ حوالہ اور نکالوں اور آپ کے سامنے بات کروں تاکہ پکچر اور کلیئر ہو. اینی وے گائز, اپنا خیال رکھیے گا بہت. اگلے سنڈے پھر ملاقات ہوتی ہے, اگلے سنڈے ملتے ہیں. God bless you all and I love you all.